अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुनाए जनाब, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे गुजर रहे हैं आपके शब व रोज़। भाई कल यहाँ लाहौर में इतनी कोई तेज़ बारिश हुई है, इतनी कोई तेज़ बारिश हुई है कि बस सोच होगी आप लोगों की जो लाहौर में रहने वाले हैं। ऑब्वियसली उनको तो पता होगा, लेकिन मेरी तो ऑडियंस पूरे पाकिस्तान से होती है, पाकिस्तान से बाहर से भी होती है, सो मैं उनके लिए बता रही हूँ। हुआ ये जनाब कि मैं कोई आई थिंक 5 बजे के करीब गई हूँ वॉशरूम शावर लेने के लिए। अच्छा, मैं अभी शावर ले ही रही थी, मुझे ये तो पता था कि बारिश हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ अचानक ही ना जो वॉशरूम की जो विंडो थी उसके ऊपर लिटरली ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे कोई पत्थर मार रहा हो ज़ोर ज़ोर से। तो वो फिर मुझे पता चल गया था कि बाहर ओले पड़ रहे हैं। खैर मैं शावर लेकर बाहर आई तो इतनी यालाबारी हो रही थी, इतनी तेज़ हवा, बारिश, यालाबारी। और मार्च में आप लोग नोटिस करें कि ये सब कुछ होता ज़रूर है मार्च में। तो मुझे लगता है कि बस ये सीज़न की आखिरी बारिश थी। अब उसके बाद जो टिका के गर्मी शुरू होनी है ना, बस अल्लाह ताला हम सब के हालात पर रहम फरमाए। खैर जनाब, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना सूट, और ये सूट मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ऑर्डर किया था। और एक सिर्फ मैं अपने हस्बैंड से हमेशा डिमांड करती हूँ कि आप मुझे ना सी थ्रू सूट ना मंगवा कर दिया करें, लेकिन वो क्योंकि हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन में ज़ाहिर है पता नहीं चलता कि सी थ्रू है या नहीं है। तो खैर अब उन्होंने मुझे मंगवा दिया है, तो अब मैं इसको स्टिच करवाऊँगी और मेरा प्लान ये है इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर मैं इसको बकरीद पर पहनूँगी इंशाल्लाह, और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको किस तरह से स्टिच करवाऊँ, क्योंकि कलर बहुत लाइट है और मेरा दिल कर रहा था कि इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से डिज़ाइन करूँ। खैर देखते हैं जनाब किस तरह से इसको डिज़ाइन करना है। बहन से भी मशवरा करूँगी क्योंकि उसकी जो डिज़ाइनिंग है ना कपड़ों की वो बहुत ऑसम होती है, तो वो काफ़ी आइडियाज़ दे देती है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड बैठे मुझे कायल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं ना उनसे कलर पर बहुत बहस कर रही थी। मैं कहती कि इतना लाइट कलर आप मुझे मत मंगवा कर दिया करें, क्योंकि इतने लाइट कलर्स मुझे सूट नहीं करते। तो वो मुझे कन्विंस कर रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए वही कलर मंगाऊंगा जो मुझे तुम पर अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है जनाब, आप ही का सूट सिलवाऊंगी और आप ही का सूट ही मैं ईद पर पहनूंगी। यहाँ पर मैं आई हुई थी अपने गार्डन में, क्योंकि बड़े प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे। फूल तोड़ना वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी कभी थोड़े से फूल मैं चुन लेती हूँ और अपने किचन में जाकर ना छोटी सी मेरी पास खूबसूरत सी एक डिश है उसमें रख देती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है किचन में ना। आ रही हैं आगे गर्मियाँ, और गर्मियों में साथ साथ हमें अपनी स्किन का भी ख्याल रखना होता है। अच्छा, आप लोगों के साथ इस तरह होता है? गर्मियों में मेरी तो स्किन बहुत टैन हो जाती है, सर्दियों में मेरी स्किन ठीक रहती है, लेकिन गर्मियों में आके चाहे मैं जितनी मर्ज़ी क्रीम्स, जितने मर्ज़ी सीरम्स, जितनी केयर कर लूँ, मेरी स्किन, मेरा कॉम्प्लेक्शन टैन होता ही होता है। गो कि इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन टैन होता ही होता है। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि उनका सर्दियों में गर्मियों में कॉम्प्लेक्शन बेहतर हो जाता है, सर्दियों में टैन हो जाता है, लेकिन मेरा गर्मियों में टैन होता है और सर्दियों में मेरा कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल ठीक रहता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कॉम्प्लेक्शन किस सीज़न में टैन होता है। अच्छा, अभी आप लोग ये देखें कि आजकल के दौर में कितने सीरम्स, कितनी ब्राइटनिंग क्रीम्स, कितने टोनर्स, कितनी अल्लम गल्लम चीज़ें आ गई हैं। अभी तो वो सारा कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी स्किन उस तरह की नहीं है जिस तरह हमारी दादी या नानी के दौर में ख़वातीन की हुआ करती थी। आप लोग एग्री करते हैं ना मुझसे इस बात पर? मुझे ज़रूर बताइएगा। उस वक्त ना क्रीमें होती थी, ना ये एंटी एजिंग क्रीम्स होती थी, कुछ नहीं होता था, कोई सीरम, कोई टोनर नहीं होते थे, लेकिन इसके बावजूद उस दौर की ख़वातीन की स्किन बहुत अच्छी होती थी, उनके कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छे होते थे, और उनको रिंकल्स भी नहीं आते थे बहुत लेट एज में जाकर, क्योंकि उस वक्त एज काफ़ी ज़्यादा होती थी माशाल्लाह सबकी, तो काफ़ी लेट एज में जाकर उनको रिंकल्स आते थे। अभी हमें तो 25-26 में ही रिंकल्स स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोग सब ख़वातीन मुझे बताएं कि क्या आप लोग इस बारे में कभी सोचती हैं? यार मेरा जहन तो बहुत इन बातों के बारे में सोचता है कि आखिर ऐसा क्या है कि उस वक्त की ख़वातीन की स्किन इतनी अच्छी होती थी और आज इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारी स्किन, हमारा कॉम्प्लेक्शन उस तरह से नहीं है। आजकल तो हम सिर्फ डिफरेंट तरह के केमिकल्स और महंगे महंगे ब्रांड्स के पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट्स चाहिए होते हैं। लेकिन अगर बीइंग अ मुस्लिम देखा जाए ना, तो हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि हमारे अंदर का ग्लो होता है जो बाहर हमारे फेस पर आता है। हम अंदरूनी तौर पर ना बहुत इम्प्योर, बहुत नाखालिस हो चुके हैं, तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे फेस पर ग्लो आएगा, हमारी स्किन पर ग्लो आएगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। हम मुसलमान हर चीज़ में, हर बात में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आप
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے، ہم آپ کے اسوہ حسنہ سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جہاں ہم اپنی زندگی کا ہر پہلو ان کے کہے ہوئے کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں ہمارے نبی نے ہمیں اتنی ساری باتیں بتائی ہوں، اتنی ساری گائیڈنس دی ہو، وہاں ہمیں ہماری صحت، ہماری صفائی اور ہماری جلد کے بارے میں نہ بتایا ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسکن کیئر بس آج آئی ہے، یہ آج کی دنیا کا کھیل ہے. نہیں، یہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے. خواتین تو تب بھی تھیں، خواتین اب بھی ہیں، اور خواتین کو بننے سنورنے کا، اپنی جلد اچھی رکھنے کا ہمیشہ سے ہی شوق ہوتا ہے. ہمارا دین اسلام ہمیں پتہ ہے کیا سکھاتا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو ہمارے اندر کا نور ہے نا، وہی ہمارے باہر ہمارے چہرے پر جھلکتا ہے. اچھا ایسا کریں کہ صرف 2 منٹ کے لیے نا آپ وہ سارے اسکن کیئر ٹرینڈز بھول جائیں جو آپ انسٹاگرام پر یا سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں. صرف مجھے سنیں، صرف 2 منٹ کے لیے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ہماری دینی تعلیمات کس قدر سادگی سے اور کس قدر خوبصورتی سے ہمیں ہماری جلد کی صحت کے بارے میں سکھاتی ہیں. چلے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کلینزنگ کے بارے میں. اب ہمارے دین اسلام کے روح سے ہم کلینزنگ کس طرح کر سکتے ہیں. اگر دیکھا جائے نا تو ہماری کلینزنگ میں آتی ہیں صرف 2 چیزیں، ایک صفائی اور ایک طہارت. ہم دن میں کتنی بار اپنا چہرہ دھوتے ہیں، جب بھی باہر سے آئے ہیں، جب بھی چہرہ آئلی لگے یا ہم نے کہیں باہر جانا ہو، ہے نا، کرتے ہیں نا ہم اس طرح. لیکن ہمارے دین نے ایک ہمیں بہترین سسٹم دیا ہے، وضو. وضو نہ صرف ہاتھ یا پاؤں دھونے کا نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل کلینزنگ ریچول ہے. ہم دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، 5 بار ہم وضو کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وضو ہم صرف کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ پاؤں سے، ہمارے چہرے سے مٹی اتر جائے، پسینہ اتر جائے؟ نہیں، اصل میں یہ گناہوں کی بھی کلینزنگ ہے. آپ سب خواتین دیکھیں، ہم جب وضو کرتی ہیں تو ہم پانی کو ہاتھوں سے چہرے پر لگاتے ہیں، پھر مسح کرتے ہیں، نرمی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ ہم وضو کرتے ہیں، ہاتھوں سے پانی لے کر، انگلیوں کو درمیان سے گزار کر، پھر کونی تک لے جا کر. اصل میں نا یہ سب مائکرو سرکولیشن بڑھاتا ہے، چہرے پر بلڈ فلو بہتر ہوتا ہے. جب بلڈ فلو بہتر ہوگا تو ظاہر ہے چہرے پر گلو بھی آئے گا، چہرے پر نور بھی آئے گا. جب بھی آپ وضو کیا کریں نا تو اس کو ایک فارمیلٹی نہ سمجھا کریں. یہ اصل میں اسکن کیئر اور روحانی کیئر کے لیے بھی بہت بہترین چیز ہے. لوگ یقین کریں کہ میں تو جب وضو کر رہی ہوتی ہوں نا تو لٹرلی میرے دل میں یہی احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ پانی کی ہر بوند کے ساتھ نا میرے چہرے سے گرد و غبار تو اتر ہی رہا ہے، ساتھ کے ساتھ گناہ بھی دھل رہے ہیں. آپ لوگ بھی جب بھی وضو کیا کریں نا تو ہمیشہ یہی سوچ کر وضو کیا کریں. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان 24 گھنٹے وضو میں رہتا ہے تو وضو میں رہنے کا بہت ثواب ہے. اس کے بعد اسکن کیئر میں جو بہت ہی اہم چیز ہے نا، وہ دیکھیں، گلو جو ہے نا اصل میں وہ ہماری اندرونی صحت اس میں بڑی میٹر کرتی ہے. اب ہم دن بھر گند بلا کھاتے رہتے ہیں اور ہم امید رکھیں گے جی ہماری اسکن ٹھیک ہوگی، ہمیں ایکنی نہیں ہوگی، ہمارا کمپلیکشن ٹھیک ہوگا، تو ایسے تو ہو نہیں نہ سکتا. اب باہر ہم جتنی مرضی کریمز لگا لیں، جتنے مرضی سیرمز لگا لیں، لیکن اگر اندرونی طور پر ہم ٹھیک نہیں ہیں، صحت مند نہیں ہیں، ہماری گٹ ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، تو سوال ہی نہیں کہ ہمارا چہرہ ٹھیک ہو جائے. اسی طرح میں بالوں کی بارے میں بات کرتی ہوں. جب بہت ساری میرے سبسکرائبرز مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہی بال ہمارے ٹوٹ رہے ہیں، ہمارے بال خراب ہو رہے ہیں، بالوں کا ٹیکسچر خراب ہو رہا ہے، تو بھئی بال ہو چاہے اسکن ہو، آپ جو کھا رہے ہوتے ہیں نا وہی آپ کے چہرے پر ہوتا ہے اور وہی آپ کے بالوں میں ہوتا ہے. اب بال پروٹین سے بنے ہوتے ہیں، کیراٹن پروٹین سے، سب کو پتہ ہے. اب آپ کا انٹیک میں پروٹین ہے ہی نہیں تو بال نے کہاں سے مضبوط ہونا ہے؟ ٹھیک ہے. اور اسی طرح اسکن کا ہے، اگر آپ فروٹس نہیں کھا رہے، آپ وائٹامنز لے ہی نہیں، آپ کا وائٹامن انٹیک ہے ہی نہیں، تو کہاں سے آپ کی اسکن اچھی ہونی ہے اور کہاں سے گلو آنا ہے؟ اگر دیکھا جائے نا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھانے کا طریقہ اگر ہم فالو کریں تو ایک حصہ ہم نے کھانا کھانا ہے، پیٹ کا ایک حصہ ہم نے کھانے سے بھرنا ہے، ایک حصہ پانی سے بھرنا ہے اور ایک حصہ ہوا کے لیے خالی چھوڑنا ہے. یہ طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پیٹ بھر کر ہم کھانا کھاتے ہیں، اوور ایٹنگ کرتے ہیں، اور جب اوور ایٹنگ ہوتی ہے ہاضمے پر دباؤ پڑتا ہے، ٹاکسنز ریلیز ہوتے ہیں. وہی ٹاکسنز پھر ایکنے کی شکل میں یا بے رونق جلد کی شکل میں یا رنکلز کی شکل میں اور دانوں کی شکل میں چہرے پر دکھائی دیتے ہیں. تھوڑی سی میں آپ کو ایسی چیزیں بتاتی ہوں جو ہم سب کے کچن میں موجود ہیں اور اسکن کیئر کے خزانے چھپے ہوئے ہیں ان چیزوں کے اندر. سب سے پہلے میں بات کروں گی شہد کی. اللہ تعالیٰ نے ایک تو شہد میں شفا بہت رکھی ہے، اور آج کل آپ جو بھی اسکن کیئر لے لیں، جو بھی، اس میں مینشنڈ ہوتا ہے کہ اس میں ہنی شامل ہے. اب ہنی نا ہماری اسکن کی نمی کو برقرار رکھتا ہے، یہ ہیومیکٹنٹ کہلاتا ہے اسکن کیئر میں.
اب سنت یہ ہے کہ اسے کھایا بھی جائے اور لگایا بھی جائے. صبح سویرے تھوڑے سے گرم پانی میں شہد مکس کر کے پینا یہ ہاضمے کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور ہماری جلد کے لیے بھی بہت اچھا ہے. پھر زیتون کا تیل لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ کیونکہ یہ مبارک درخت سے آتا ہے. زیتون کا تیل اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرا ہوا ہوتا ہے, جلد کی الاسٹیسٹی کو بڑھاتا ہے, بڑھاپے کے اثرات یعنی جو ایجنگ سائنز ہوتے ہیں ان کو کم کرتا ہے. اور ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کاسمیٹک کریمز ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, گو کہ وہ بھی لگانی چاہیے. میں منع نہیں کر رہی ہوں کیونکہ انسان کو جدید دور کے ساتھ چلنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اتنے سال پیچھے چلے جائیں, آپ وہ چیزیں بھی ضرور کریں لیکن ایک لمٹ کے اندر رہ کر کریں, اور اصل فوکس جو ہے نا اپنا وہ ان چیزوں کی طرف لگائیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. کھجور کو لے لیں. کھجور توانائی کا ذریعہ تو ہے ہی, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھجور آئرن منرلز سے بھرپور ہے. اب آئرن اور منرلز دونوں ہی کا تعلق براہ راست اسکن گلو سے ہے. اب کدو لے لیں. آپ سب کو پتہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا. سائنس کیا کہتی ہے کدو کے بارے میں آپ کو وہ بتاتی ہوں. سائنس کہتی ہے کہ کدو جلد کو ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے, اینٹی آکسیڈنٹس فراہم کرتا ہے اور جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے. پھر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے سونے اور اٹھنے کی عادتیں. میں آپ کو کیا بولوں, میری تو خود سونے اور اٹھنے کی عادتیں جو ہے نا وہ بہت ہی ڈسٹربڈ اور خراب ہوئی ہوئی ہیں. میں کوشش پوری کرتی ہوں کہ میں اپنی روٹین کو ٹھیک رکھوں سونے اور جاگنے کی, لیکن ٹرینڈ ہی ایسا بن گیا ہے. اب رات کو دیر تک جاگتے ہیں, صبح دیر تک سوتے ہیں. اور میرا تو یہ ہے کہ میں صبح جب فجر کی نماز پڑھتی ہوں تو نماز پڑھ کے بچوں کو اسکول بھیجا, اور بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد میں پھر واپس ہو جاتی ہوں کیونکہ رات کی نیند ہی نہیں پوری ہوئی ہوتی ہے. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے کہ رات کو جلدی سونا ہے, صبح فجر سے پہلے اٹھنا ہے, اور ان کا معمول بھی یہی تھا. جو باتیں جو چیزیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے سکھا دی تھیں, آج سائنس وہ باتیں ثابت کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ رات کو سائنس کیا کہتی ہے کہ رات کو 10 بجے سے 2 بجے کے درمیان ہمارا کورٹیسول یعنی جو ہمارا اسٹریس ہارمون ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور گروتھ ہارمون عروج پر ہوتا ہے. اس دوران جلد اپنے آپ کو ریپیئر کرتی ہے. اور آج کل ہماری روٹین کیا ہے, رات کو دیر تک جاگنا, سوشل میڈیا پر سکرول کرنا, اور چہرے پر ظاہر ہے نہ گلو ہوتا ہے بلکہ ٹینشن اور سٹریس کی وجہ سے رنکلز وقت سے پہلے ہی آ جاتے ہیں. پھر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے دانت صاف کرنے کے لیے, منہ کو پاک صاف رکھنے کے لیے. ہم آج کل اتنے مہنگے ہم ماؤتھ واشز ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہماری دانتوں کی بیماریاں, ہماری دانتوں کی تکلیفیں ختم نہیں ہوتی. آپ لوگ یہ ساری چیزیں نوٹ نہیں کرتے ہیں یار, میں تو یہ ساری چیزیں بہت نوٹ کرتی ہوں. پھر غصے کی بات کر لیتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ غصہ نہ کرو. غصہ حسد, جلن اور ڈپریشن کا باعث بنتا ہے, اور یہ تینوں چیزیں ہماری جلد کی سب سے بڑی دشمن ہے. جب ہم غصے میں ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور جسم میں ٹاکسنز ریلیز ہوتے ہیں, چہرے پر لائنیں, رنکل, جھریاں وقت سے پہلے آ جاتی ہیں. ہماری سنت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہماری سنت ہمیں صبر اور شکر سکھاتی ہے, اور ہمارے اندر نا صبر اور شکر دونوں ہی ختم ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے چہرے پر نہ نور ہے, نہ ہمارے دلوں میں خوشی ہے, نہ ہمارے گھروں میں خوشی ہے. میں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بہت بدلا ہے. آپ لوگ تو پچھلے 4 سال سے میرے ولاگز دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کیسے گریجولی میں چینج ہوتی آئی ہوں. 4-5 سال سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. جو میرے پرانے سبسکرائبرز ہیں وہ تو بہت اچھی طرح میرے بارے میں رائے قائم کر سکتے ہوں گے. انسان کو نا ہمیشہ اچھے کی طرف جانا چاہیے. میں جس طرح آہستہ آہستہ اپنی سوچ کو چینج کر رہی ہوں, اپنے طریقوں کو چینج کر رہی ہوں, پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی مجھ سے سیکھیں. میں اپنی تعریف نہیں کر رہی ہوں, بس یہ ہوتا ہے کہ جو چینجز میں اپنی زندگی میں لا رہی ہوتی ہوں وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی پازیٹیوٹی کی طرف آئیں اور اپنا اچھا خاصا پیسہ ان فراڈ چیزوں کی طرف, ان غلط چیزوں کی طرف لگانے کی بجائے کسی اچھے کام کے لیے سیو کر کے رکھیں. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ اینٹی ایجنگ کریمز یوز نہ کریں, میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ برائٹننگ کریمز یوز نہ کریں, یہ سب کچھ میں بھی یوز کرتی ہوں, لیکن ایک حد تک, ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے. چہرے پر گلو بیسکلی کن چیزوں کی وجہ سے آتا ہے وہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دی ہیں. اپنی بیسک کی طرف سب سے پہلے آپ نے دھیان دینا ہے. آپ کی بیس اچھی ہوگی تب یہ کریمز, یہ سیرمز وغیرہ آپ کی اسکن پر اثر کریں گے.
تو میرا آج کا جو پیغام ہے نا میری ویڈیو کے ذریعے وہ بس یہی ہے کہ اپنی کیمیکل بھری روٹین کو تھوڑا سا سائڈ پر رکھیں اور اگلے 1 مہینے کے لیے صرف سنت کے جو اصول ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کو اپنی اسکن کیئر روٹین بنائیں. دن میں 5 وقت وضو کریں, نماز پڑھیں, نہار منہ شہد پانی میں گرم پانی میں ڈال کر پئیں, کھجور کھائیں, زیتون کا جو تیل ہوتا ہے اس کو اپنے سر میں بھی لگائیں, اس کو اپنے سیلڈز میں بھی شامل کریں, اس کو اپنی اسکن کیئر میں بھی شامل کریں. آپ یقین کریں آپ کے چہرے پر وہ گلو آئے گا کہ لوگ لٹرلی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہی ہیں, آپ ایسا کیا یوز کر رہی ہیں آج کل. دیکھیں میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں اور نہ ہی میں اتنی بڑی کوئی فلاسفر ہوں, لیکن مسلمان ہونے کے ناطے اتنی بات ضرور جانتی ہوں کہ میرے دین نے مجھے ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے. اور اتنا مجھے پتہ ہے کہ اگر میں اپنے دین کو فالو کروں گی نا تو نہ میں دنیا میں ناکام ہوں گی اور نہ ہی میں آخرت میں ناکام ہوں گی. تو بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا. اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو, تھوڑی سی بھی پازیٹیوٹی آپ کو ملی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, ویڈیو کو لائک ضرور کریں, کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں. ملوں گی میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.